I will be as civil as you want. I don't think we need a moderator, and I think we could get along and have a proper discussion. So awesome. Good. Thank you so much for being here with us, brother. May Allah bless you. Thank you. Okay. God bless you more, man. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. Appreciate Allah bless you. Okay. Will do. All right. So who is there? इसको ले लें भाई. रऊफ. क्या बात है जी. मुझे लगता है ये पान के बड़े शौकीन आदमी हैं. क्या करें, पान नहीं मिलता अमेरिका में. मीठा खुशबू वाला पान जो बहुत बेहतरीन चीज़ है. सही बात जी है. मौलवी साहब, अजहर साहब, तुसी कैसे हो? आप कैसे हैं? और अच्छे हैं आप? अल्लाह ताला का बड़ा बहुत जबरदस्त मुनारा हुआ था अभी जवाद साहब से. जी सर, बहुत अच्छा मुनाजरा भी हुआ है आपका जवाद साहब से. जवाद साहब से आवाज आ रही है? किस साहब से? यार आ रही है हमारी आवाज आ रही है जनाब. किस साहब से आवाज मेरी मुनाजरा हुआ है? किस मुनाजरे की बात कर रहे हैं? गुलाम मुस्तफा नूरी. गुलाम मुस्तफा नूरी. वो तो बहुत अच्छा हुआ था. अच्छा हुआ. आप दलील नहीं दे पाए. बढ़िया हुआ. आपका ये अंदाज अच्छा है जो आप थोड़ा सा मतलब कि चिल्ला ये नहीं करते. ये बढ़िया है. जी सर, चलें. और ये तो मतलब है कि नमाज जुमा का हुक्म जो है आलम सुल्तान को ही देना है. बिल्कुल. तो आपका सुल्तान तो मोदी है. क्योंकि हमारा तो सुल्तान मोदी तो हमारे यहाँ तो चलता नहीं है. तो हमारे यहाँ जो है काजी शहर का फतवा चलता है. ठीक है ना, सुल्तान तो वो मोदी है तो मगर अब क्या है कि पाकिस्तान में भी सुल्तान जो है वो अब आसिफ क्या नाम है, जरदारी साहब है, वो भी नमाज जुमा नहीं पढ़ाते. मोदी भी नहीं पढ़ाते. नहीं तो इसमें क्या है कि अब आलम सुल्तान तो है नहीं मुसलमान. तो मुसलमान की जगह पर हम लोग क्या काजी शहर चलते हैं. काजी फिर गुजरात इंडिया के जो मालिक काजी होते हैं. वो पाकिस्तान में वो चीफ जस्टिस वो भी नहीं पढ़ाता ना. वो भी आपने बनाया. जो किताब में अबू हनीफा की किताब में लिखा है ना, अहमद बिन हम्बल, शाफी वगैरह, वो कहते हैं कि खलीफा वो नहीं कहता काजी का काम है. खिलाफत तो अब है ही नहीं ना. खिलाफत है ही नहीं तो नमाज जुमा आपका बातिल है, हो ही नहीं सकता क्योंकि शर्त ही वही है. नहीं है तो आलम सुल्तान को पढ़ाना है. आलम सुल्तान भी नहीं है तो अब काजी का काम बचा. और काजी मुतय्यन करता है फला मस्जिद में आप पढ़ाइए, फला में आप पढ़ाइए, फला में आप पढ़ाइए. अच्छा, काजी मुतय्यन करता है आप क्या? ओके. हाँ, काजी को ही है हुक्म है. मतलब वो तय करेगा. वैसे तो अगर से एक जुमा हो तो काजी का ही काम है कि उसको वो पढ़ाए. अब इतनी मस्जिदें हैं, हर जगह तो काजी का मुमकिन नहीं है. तो फिर कौन? तो काजी मुतय्यन करता है कि आप पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे, आप पढ़ाएंगे. सही. आपका काजी खलीफा, काजी जो है खिलाफत के उसने जिम्मेदारियां संभाली. हद वद भी जारी करता काजी या नहीं? किसी का काजी है? काजी पूरे शहर का काजी होता है. एक तो पूरा इंडिया का काजी होता है. फिर अलग अलग इंडिया में पूरे अलग अलग शहर का काजी होता है. कोई बॉम्बे का है, कोई बनारस का है, कोई दिल्ली का है. एक काजी बना दिया जाता है. सही. और पूरे इंडिया का एक काजी होता है जो काजी फिर गुजरात फिर हिंद कहते हैं, जो हमारे काजी शरिया अजहरी मियां हैं, आला हजरत के जो खानदान से. अब उनकी जगह पर हजरत रजा खान है, वो काजी शहर की गुजरात हैं. और हमारा कुछ सवाल था बागे पदक पे आपसे. ये सर बिस्मिल्लाह. हम चाह रहे थे कि आपसे हर हफ्ते कोई एक मिनट मेरे पास एक कॉलर है भाई. एक कॉलर आपसे बात करते हैं, वो आपसे पूछना चाहते हैं. पूछे भाई, यूके वाले कौन है कॉलर? हेलो. हाँ जी, क्या नाम है भाई? आवाज आ रही है? आ रही है. नाम अहमद है. हाँ, अल्लामा रऊफ साहब से सवाल करें, कोई मुश्किल, इनको फंसा देना है आज आपने. नहीं यार, अल्लाह यारी. आपने ये यारी क्यों? अच्छा नहीं, मजाक. अच्छा, नहीं पूछना इनसे. नहीं आपको पूछ रहा हूँ.
کیا پوچھنا ہے بھائی؟ ہاں جی، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو کہتے ہیں نا سنی کتب سے کہ وہ شیعہ حضرات جو ہے بھی راضی ہو گئے تھے، آپ کی کتابوں میں یہ کیا بات ہے؟ ذرا وہ اپنی کتابوں کی روشنی میں ذرا روشنی ڈالیے. سمجھ نہیں آیا بھائی آپ کا سوال کیا ہے بھائی؟ کیوں تنگ کر رہا ہے ملنگوں کو؟ صحیح ہے. یہ یار ملنگوں کو نہ چیڑ ملنگانو، بس کے پیچھے لکھا تھا نا وہ آپ بھول گئے. عمر میں ابن کیا کروں؟ عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کہتے ہیں عمر کہ ابن عبدالعزیز کے زمانے میں کیا ہوا تھا؟ کہتے ہیں کہ عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں عدل و انصاف کا مقام اور یہ ولولہ ایسا تھا کہ اس ظاہری کی طور وجہ پر سے ظاہری طور پر وہ خود ایک غاصب خلیفہ تھا، وہ دوسروں پہ حد جاری کرتا تھا. ٹھیک ہے کیا نا؟ بات. عمر بن عبدالعزیز کے دور میں خلافت راشدیہ کا کہا گیا، چھٹی ٹھیک ہو گیا، خلافت. ٹھیک ہو گیا. بس وہ تاریخی لحاظ سے پوچھنا تھا بس. ہمارا عقیدہ جو ہے نا اہل بیت علیہ السلام کا عقیدہ یہی ہے. امام زین العابدین علی بن الحسین علیہ السلام نے فرمایا زمین والے اس کے لیے دعا کرتے ہیں، آسمان والے اس پہ لعنت کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ حقیقت میں وہ ظالم تھا، ظاہر میں وہ با تقویٰ تھا. جی ہاں. اوکے رؤوف صاحب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے تھے؟ ہم یہی پوچھنا چاہ رہے تھے کہ باغ فدق کا جو مسئلہ ہے ہم لوگوں کا، وہاں پہ ہم نے مجھ سے مناظرہ دیکھا تو اس میں ہمیں یہ تو واضح ہو گیا کہ وہ مال فیض تھا. یہ آپ بھی مانتے ہیں؟ جی وہ تو مال فیض تھا، اور مگر مال فیض اور مال غنیمت میں جس کا فرق بھی آپ بتا چکے ہیں اپنے مناظرے میں. فے اور غنیمت میں کوئی فرق نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ سوائے علماء کے اصطلاحات میں. قرآن مجید میں دونوں فے ہیں. چاہے لڑائی سے دست آپ کو آ جائے وہ اس کو بھی قرآن فے بولتا ہے، چاہے وہ مصالحہ میں آ جائے بغیر لڑائی کو وہ بھی فے ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن مجید میں دونوں فے ہیں. بعد میں علماء نے کیا اصطلاحات بنائے ہیں یہ متاخر ہے. یہ متاخر ہے. جو قرآن مجید میں ہے فے دونوں کے لیے، جو جنگ میں ہاتھ آ جائے وہ بھی فے ہے، اور جو صلح میں آ جائے وہ بھی فے ہے. جی اب سوال کیا؟ جنگ کرے بنا گھوڑے دوڑائے. ہاں تو یہ مال فیض جو ہے یہ جو مال غنیمت ہے جس میں گھوڑے تو دوڑائے نہیں گئے، ہاں جنگ تو کیا نہیں گیا. ہاں تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو مال فیض میں جو اثر دینے گئی، آپ کا اعتراض ہے کہ ان کو ہبا کیا گیا تھا. ہمارا مطلب یہ پہلے تو مان لینا کہ یہ بیت المال کا مال نہیں تھا نا. فے جو تھا یہ بیت المال، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی مال ہے. ٹھیک ہے نا؟ بیت المال کا تھا. بیت المال کا نہیں تھا. بیت المال کے بعد بیت المال کا کبھی تھا ہی نہیں نا. فدق بیت المال کا حصہ نہیں تھا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی مال تھا. ذاتی تھا مگر اس میں اللہ کا، یتیموں کا، یتیموں کا، قربا کا نہیں، اور مسافروں کا بھی تو حق نہیں ہے. اس آیت وہ میں تو رسول ہے صلی ہی. وہ فے وہ فے جو جنگ سے ہاتھ میں آ جائے. جو فے بغیر جنگ کے ہاتھ میں آتا ہے وہ خالص پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ذاتی مال ہوتا ہے. یہی سمجھا رہے تھے آپ کو کہ وہ جو فے ہے وہ جو مال غنیمت والا اس میں خمس ہے. خمس یعنی خمس کا مطلب وہ پانچواں حصہ جو آپ بتا بھی وہ چکے فے ہیں. ہے. دیکھیں اس دونوں میں فرق ہے. ایک فے ہے، میں تو فرق نہیں کرتا کہ فے ہے یا غنیمت ہے. ٹھیک ہے نا؟ قرآن میں دونوں فے ہے. ایک فے ہے جو جنگ سے ہاتھ میں آتا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس میں خمس ہے. خمس میں سے 1/5 اللہ، رسول، یتیم، ذوالقربہ اور مساکین کا حق ہے. وہ کون سا ہے؟ جو جنگ والا ہے. جو جنگ میں مال غنیمت ملتا مسلمانوں کو ملتا ہے. کفار بھاگ گئے، کفار مر گئے بھائی، قتل ہو گئے، ان کا جو مال ملتا ہے. ایک ہے جو مصالحے میں ملتا ہے. مصالحے میں 5 قسمت نہیں ہوتے بھائی. مصالحے میں سب کے سب 100% نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا مال ہے. کسی میں اس کا حق نہیں. یہ جو فدق کا باغ تھا تو اس کا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں پر، قربا پر، اپنے اور رشتہ داروں پہ اور مسافروں پر اور جنگ کے لیے بھی سامان اور ساز و سامان کے لیے خرچ کرتے تھے. نہیں، یہ بالکل آپ کی غلطی ہے. فدق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100% بی بی سلام اللہ علیہ کو ہبہ کیا تھا. ان کا حق تھا. بی بی سلام اللہ علیہ نے اپنے مرضی سے، دیکھیں بیٹی کا حق ہے نا، بی بی نے اس کی درآمد جو تھی اس کے بی بی سلام اللہ علیہ کے وہاں پر
वकला थे, खुद तो वो काम नहीं करती थी वहां पर, वो उनके वकला थे जो फतह के जो हासिलात थे वो मदीना बेचते थे, ठीक है ना। तो बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने उसको अपने वालिद के सुपुर्द किया था कि जो भी पैसे आते हैं वहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां चाहे खर्च करें, बेटी का हक है, बेटी का माल है, बाग बेटी का है, उसकी अपनी जाती मिल्कियत है। अब उसकी जो पैदावार आती है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में आ जाता है ना, वो जहां मर्जी खर्च करे, वो इस तरह होता है उसका, इस तरह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पूरी जिंदगी में उनको कब्जा नहीं दिया इस पे, नहीं गलत है, बिल्कुल गलत है, ये आपकी बात गलत है। फदक में हमारे हिबा होता ही नहीं है, मगर ये कि वो कब्ज हो जाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हयात अक़दस में हिबा किया था। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जब वो अपना हिस्सा क्यों लेने गए, जब हिबा इसलिए गए थे ना, पहले उन्होंने कहा था कि ये मेरा हक है, ये मेरा हक है, मेरा अता है, तो उन्होंने कहा था कि शाहिद लेके आओ। उन्होंने अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को और उम्मे ऐमन को शाहिद के तौर पे लेके आए थे ना, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे ये दिया था इबाद। उसने कहा कि हम उम्मे ऐमन को नहीं मानेंगे, और अली अलैहिस्सलाम तेरा शौहर है, इसकी शहादत नहीं चलती जी। उन्होंने शहादत लेने से इनकार किया था, ठीक है ना। उन्होंने पहली बात यह अबू बकर पे कि उन्होंने शाहिद मांगना जो है ये गलत है। बीबी सलामुल्लाह अलैहा नबी की बेटी हैं। जब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी, खुद बुखारी में हदीस है, वो अबू बकर के पास गए थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे वादा दिया था कि जब बहरैन का माल आ जाए तो मुझे तुझे इतना दे दूंगा, माल अता करूंगा। जाबिर से उसने कोई दलील नहीं मांगी, कोई शायद नहीं मांगा, कहा कि बहरैन का जब माल आ गया उसको दे दिया, ठीक है ना। सहाबी झूठ नहीं बोलता। वो जाबिर एक सहाबी है। हज़रत सिद्दीक़ा ताहिरा सलामुल्लाह अलैहा ने जब कहा तो कहा कि शाहिद लेके आओ, ये गलत है, क्योंकि वो झूठ बोलती ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि जब शाहिद लेके आए अमीरुल मोमिनीन अलैहि उम्मे ऐमन, ये कि दो हम इसको नहीं मानते, ये भी गलत है, ठीक है ना। फिर उसके बाद जब उन्होंने देने से इनकार किया तो फिर बीबी सलामुल्लाह अलैहा ने कहा कि चले ये तो मान, ये नबी सल्लल्लाहु, अगर मुझे अता नहीं किया तो उनका जाती माल तो होता ना, तो फिर ये तो मैं वारिस बेटी हूं, मैं वाहिद बेटी हूं, और बेटियां तो वफात हो चुकी हैं, तो ये तो मेरा हक बनता है ना। औरतों को, बीवियों को 1/8 मिलता है, 1/8 जो है वो उसमें तकसीम होंगी ना, वो तो उनका हक कम बनता है ना, वो तो कुछ नहीं होता, बाकी तो सब मेरा हक है। फिर वो भी देने से इनकार कर दिया। हाँ, आपको पता नहीं है कि हजरत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का भी आधा कुछ बागी फतह में बन जाए हिस्सा। देखें, हमारे यहाँ मजहब अहले बैत अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम में बेटी के होते हुए चचा को नहीं मिलता। बेटी अगर जिंदा है, औलाद अगर जिंदा है ना, औलाद अगर है किसी मैयत का, सिर्फ किसको मिलेगा? उसकी बीवी को मिलेगा, उसके वालिदैन को मिलेगा, चचा को नहीं मिलेगा जब तक औलाद जिंदा। औलाद नहीं है तो फिर उसकी बारी आती है। हाँ, शिया की किताबों में तो यही है, शिया किताबों में यही है, शिया किताबों में यही है कि औलाद के होते हुए चचा को नहीं मिल सकता ना। तो बेटी के होते हुए मिल सकता है, खाली सिर्फ बेटी हो नहीं मिल सकता। हमारे यहाँ नहीं मिल सकता। कुरान में तो यही है कि बेटी को मिलेगा ना, कुरान में ये नहीं है, और हमारे यहाँ ये नहीं है कि बेटी के होते हुए चचा को मिल सकता है। खैर, आपकी बात मान भी लिया जाए तो हिबा अगर से कब्जा में ना आए तो वो हिबा टूट जाता है। कब्जा हिबा होता ही नहीं, मगर ये कब्जा हो ना। जब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया, उन्होंने कबूल किया, ये कब्जा है ना, कब्जा ही यही है। कबूल अगर से कब्जा क्यों है? कब्जा तो कब्जा कैसे होता है भाई? अब कब्ज उसमें कभी अपना आदेश हो जाए, रहे हो या कुछ भी हो। ये हमारे यहाँ देखिए फतावे रसीदिया है, ये शहर काजी हमारे 50 साल से थे, इनके फतावे में भी लिखा है कि इजाब यानी इजाब व कबूल और कब्जे से हिबा बल्कि दुरुस्त हो जाता है। ये मतलब ये हमारा फतवा है, आपको माने ना माने नहीं, मैं बताता हूँ कि कब्जा हुआ था ना, मैं आपको बताता हूँ कि कब्ज हुआ था। देखें, कब्जा तो शिया के अभी है कि कब्जा नहीं हुआ था किताबों में। क्यों नहीं हुआ? ये देखो, अल्लाह ताला ने जब आया नाजिल किया, वह आति दल कुर्बा हक़्क़हु, कुरान मजीद सूरह इसरा, वह आति दल कुर्बा हक़्क़हु, अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि ज़ल कुर्बा को हद हक दे दो। ये तफसीर कुरान अजीम है इब्न अबी हातिम राजी की। इसके मुकद्दमे में इब्न अबी हातिम कहते हैं कि इसके सब अहादीस सही हैं। ये खुद बड़े मुहद्दिस हैं, सब अहादीस इसके सही हैं। अच्छा, क्या नाम बताए मुहद्दिस का? तफसीर इब्न अबी हातिम राजी, बहुत मशहूर तफसीर है, तफसीर रिवाई है। और उसके बाद आपके उलमा ने, सुयूती ने इत्कान में उसने भी जिक्र किया कि इसके सब रिवायत सही हैं। अच्छा, ये किताब तफसीर दुर्र मंसूर है, जुज़ नंबर 5, सन 1433 में छपी है। यहां पे मुलाजा करें,
ابن ابی حاتم الرازی سے وہ روایت کرتے ہیں، ابن ابی حاتم الرازی سے روایت کرتے ہیں، وأخرج البزار وابو یعلا وابن ابی حاتم وابن مردوی، بزار نے، ابو یعلا اور ابن ابی حاتم، جس کے خود سیوطی کے اتقان میں کہتے ہیں کہ اس کے احادیث صحیح ہیں، خود اس نے اپنی تفسیر میں بولا کہ میرے سب احادیث صحیح ہیں۔ ان ابی سعید الخدری، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، لما نزلت هذه الآية وآتِ ذو القربى حقه، وآتِ ذا القربى حقه، اقارب کو ان کا حق دے دو، دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمة فأعطاها فدک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بلایا، ان کو فدک عطا کیا ہے اللہ کے حکم سے، فدک عطا کیا۔ عطا جو اس وقت کیا جاتا ہے نا، یا عطا، ابو سعید خدری عربی نہیں جانتا، وہ عرب ہے ہم سے زیادہ، عطا اس وقت کیا جاتا ہے جب ایک دے دے دوسرا لے لے، جائیداد میں تقابض ہوا ہے نا، آپ دو ایک دے دے دوسرا لے لے، آپ کہتے ہیں قبضہ نہیں ہوا، کہ کیسے قبضہ نہیں ہوا؟ اسی کو تو ایجاب قبول بولتے ہیں۔ ہاں، یہ عطا ہوا ہے تو ہبہ ہوا نا، وہ ہبہ قابل ہے، مگر جب تک کہ قبضہ نہ ہو یا اس میں کبھی وہ آ کے قابض نہ ہوئے ہوں۔ او بھائی جب انہوں نے، میں نے آپ کو قبض دے، میں نے قبول کر لی، ایجاب قبول ہو گیا، ٹھیک ہے نا، پھر ان کے آپ جب قبول کر لی انہوں نے کہ میری ہے، ہمارے روایات میں موجود ہے کہ صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے وکلاء فدق میں کام کرتے تھے، ابو بکر عمر نے جب حکومت سنبھالی تو ان کو وہاں سے نکلنے کا حکم دیا کہ یہاں سے نکل جاؤ، پھر انہوں نے نکال دیا، تو بی بی سلام اللہ علیہ آئیں ابو بکر کے پاس اور کہا کہ میرے وکلاء کو وہاں سے تم نے کیوں نکالا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہاں پر کہ ان کے وکلاء وہاں پہ کام کرتے تھے، ان کے نمائندے، وہ باغات کو چلانے کے لیے، یہ ان کا بالکل ان کا قبضہ تھا۔ وہ نبی کے ہاتھ میں تھا، اس میں تو سب کسی کا اختلاف نہیں ہے، کیا تھا؟ اختلاف نہیں ہے، جب تک میں نبی کس چیز بات پہ؟ لوگ کام کرتے، کیا یہی کہ فدق میں مطلب جب تک تھا نبی کی زندگی میں وہ نبی کے ہی ہاتھ میں تھا۔ کو حدیث دکھاؤ نا، وہ حدیث کا ہے ایسے ہی حدیث دیکھیں، باپ اور بیٹی جب ان کا گھر ساتھ ہے، روزانہ بی بی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر آتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بی بی یہ تو الگ ہے نہیں نا، ایک ہی گھرانہ، ان کے وکلاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وکلاء ہیں، ان میں لوگ فرق نہیں کر، وہ دیکھیں اگر کسی کا اندازہ یہ ہو کہ بھائی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہے، اگر بی بی سلام اللہ کے ہاتھ میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی ہاتھ میں ہے نا، کیونکہ نبی صلی اللہ بی بی سلام اللہ علیہ نے فیصلہ یہی کیا تھا کہ ان کے جتنا پیداوار ہوگا یہ میرے والد صاحب کو دیا کرو، ٹھیک ہے نا، تو یہ کہ ہاں یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا، تو یہ جھوٹ کہہ رہا ہے ابو سعید خدری، ابو سعید خدری جھوٹ کہہ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا بی بی کو، عطا کیا تھا، مگر اگر سے اس میں قابض اگر سے نہیں ہے کوئی چیز تو وہ ہبہ مان کس نے بولا کہ آپ کی وجہ سے کس نے بولا کہ قبض نہیں ہوا؟ قبضہ نہیں ہوا ہے، قبضہ نہیں ہوا کہاں لکھا ہے بھائی؟ قبضہ نہیں ہوا، قبضہ نہیں ہوا کہاں لکھا ہے؟ اس میں نہیں، ابو سعید خدری کتاب میں دیکھو، یہ نہیں کسی کتاب میں نہیں کہ قبضہ نہیں ہوا تھا، اب کیوں جھوٹ کر رہا ہے؟ یہ مختصر و زوائد مسند البزار، ٹھیک ہے نا، ابن حجر عسقلانی کی ہے، مجلد الثانی، ابن حجر جو فتح الباری کے مصنف ہیں، یہاں پہ نقل کرتے ہیں ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے، لما نزلت هذه الآية وآت ذا القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ فاطمة فأعطاها فدک، آتاہ فدک ان کو عطا کیا، یہ فدک جو عطا کیا ہے، عطا قبضے کے بغیر عطا، میں نے آپ کو دے دیا ہے بھائی، ٹھیک ہے نا، فلانے نے فلانی کو کتاب دے دیا، اپنا گھر دے دیا، اس کا مطلب یہی کہ اس نے لے لیا ہے نا، اگر عطا کیا تو لینا بھی ثابت ہے، ہاں لینا بھی ثابت ہے، وَإِلَّا ابو سعید خدری جو ہے وہ ہم اس کو عربی نہیں آتی یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دینا نہیں آتا، یہ اثرات مان بھی لیا جائے، آپ کا یہ اعتراض مان بھی لیا جائے تو انبیاء کے وارث کیا تب کیا رہ گیا کہ وہ اپنا حصہ کہہ رہے تھے کہ انبیاء کے تو کوئی وارث نہیں ہوتے، وہ انبیاء کی میراث ہی نہیں ہے، پھر تو میراث ہی نہیں ہے بھائی، مان جب آپ نے لیا کیا عطا ہے، فدق عطا ہے، تو پھر تو وہ میراث ہی نہیں ہے نا، میراث ہی نہیں ہے، میراث تو وہ ہے کہ جو باپ کا مال ہو اور وہ مر جائے، وہ باپ کی ملکیت تو مرتے وقت، جب اپنے باپ نے اپنی زندگی میں دے دی ہے تو پھر وہ میراث نہیں ہے نا، سمجھ میں آئی نا رؤوف صاحب؟ یہ کتاب شواہد التنزیل، چاپ مؤسسۃ العالمی للمطبوعات، ومن سورت بنی اسرائیل وآت ذا القربى حقہ، یہاں پہ مختلف طرق سے
بہت سارے طرق سے روایت کرتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق عطا کیا تھا. یہاں پر امیر المؤمنین علیہ السلام کا قول ہے. ٹھیک ہے, وہ پہلے جو حدیث میں نے دکھا دیا وہ ابو سعید خدری کی تھی. یہ روایت کرتے ہیں ابان ابن تغلب سے عن جعفر ابن محمد عن ابیہ عن علی ابن الحسین عن ابیہ عن علی علیہ السلام, دوسرے طریق سے اہل بیت علیہ السلام کے طریق سے. لما نزل ذوات ذی القربى حقه دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ علیہم السلام فاعطاها فدکا. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فدق بی بی سلام اللہ علیہ کو عطا کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے علاوہ ابن عباس سے بھی مروی ہے, ابن ابو سعید خدری سے, کئی طرق سے, امام علی علیہ السلام سے, اور امام حسن علیہ السلام, امام حسین علیہ السلام کی بھی حدیث میں نے دکھا دی. وہ امام حسین علیہ السلام ہی رسول امیر المؤمنین علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں. پھر ابن عباس کی حدیث دیکھیں. یہ ابن عباس کی حدیث ہے تفسیر در منثور میں, در منثور میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر ہے 274. دیکھیں ابن مردوی نے ابن عباس سے روایت کی. لما نزلت وآت ذی القربى حقه اقطع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ فدق. جب یہ آیت نازل ہوئی ہے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باغ فدق جو ہے بی بی سلام اللہ علیہ کو عطا فرمایا ہے. ٹھیک ہے نا. اگر دل فصل مان بھی لیا گیا ہبا ہے تو مگر تک قبضہ نہیں ہوا تو ہبا ٹوٹ گیا نا. تو ثابت کرو نا. تو عطا بات پھر باطل ہے. ثابت نہیں, عطا باطل ہے. عطا کرنا خود اس بات کی دلیل ہے کہ قبضہ ہوا ہے. میں نے آپ کو یہ کتاب اگر کوئی شخص آپ کو کہتا ہے نا میں نے اللہ یاری کو دیکھا, اس نے شیخ صاحب کو 100 روپیہ دے دیے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اگر کوئی راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ اللہ یاری نے رؤوف صاحب کو 100 روپے دے دیے, اس کا مطلب ہے کہ ایسے میں نے ہوا میں پھینک دیا, آپ نے لیا نہیں. میں نے ہوا میں پھینک دیا, آپ نے لیا نہیں. ہبا کا مطلب جب تک وہ اس پہ قبضہ نہ ہو وہ اس کا باطل ہے. شیخ صاحب یہاں پہ ہبا کا لفظ نہیں تھا, یہاں پہ عطا کا لفظ تھا, اقطاع کا لفظ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیا ہے. اگر کوئی شخص کہتا نا, یا اردو کے الفاظ آتا یا عربی آتا اللہ یاریو الشیخ $100, اللہ یاری نے شیخ صاحب کو 100 یا قلم دے دی, 100 روپے دے دیے نا, ٹوپی دے دے, کپڑے دے دیے, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے نہیں لیا, اس کا مطلب ہے کوئی پاگل کہتا آپ نے نہیں لیا. آپ کی یہ بات مان بھی لیا جائے, فل فرض مان لیا جائے, تو پھر تو وہ وارث کا تو ترکئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ جاتے ہیں وہ علم رہتا ہے, مال و دینار اور یہ نہیں رہتا. اس حدیث کا کیا مطلب لگا؟ تو ترکہ بنتا ہی نہیں نا. بخاری شریف اس حدیث کو جب مان لیا تو فدق میراث ہے ہی نہیں ہے. اس حدیث کو اگر مان لیا تو فدق میراث ہی نہیں ہے نا شیخ صاحب. وہی بات ہے نا. تو فدق کا مسئلہ مطلب میراث نہیں ہے, تو پھر اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار چوری ہے نا, فدق چوری ہے, فدق چوری ہے. جو دیکھیں اگر کوئی والد اپنے حیات میں کسی اپنی بیٹی کو ایک مکان لے کے دیتا ہے, یہ میراث تو نہیں ہے نا. اس کے بعد اس پہ اعتراض تو کوئی نہیں کر سکتا کہ یہ میراث ہے, تقسیم کرو. وہ دے دیا, الگ سے دے کر اس کو قبضہ میں دے دیا, ہاں ختم ہے بات, ختم ہے. میراث ہی نہیں بنتا نا. سلام اللہ علیہ کو بھی ایسے ہی ایک کمرہ بنوا کر دے دیا اپنی زندگی میں, جیسے اپنی ازواج مطہرات کو دیا تھا, ایک ایک کمرہ سب کو. ازواج کو کیوں مطہر کہتے ہو؟ ازواج مطہر نہیں, تطہیر اہل بیت علیہ السلام کے لیے, ازواج مطہر نہیں. ہم لوگوں کے مطہر پنچ پاک ہے. آیت تطہیر میں جو ہے اس میں نبی کے یہ 5 لوگوں کو جو لیا گیا, حضرت علی کو, حضرت سیدہ پاک کو, امام حسن, امام حسین کو, تو اس میں کیا ہے کہ وہ تو پہلے سے ہی گھر والے تھے, ان کو بھی لیا گیا کہ یہ بھی گھر والے ہیں. تو ان کے لیے بھی ایک دفعہ پڑھتے نا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنا آتا تھا نا, اتنی دفعہ ان کے لیے پڑھا. یہ میرے اہل بیت ہے, کملی میں ڈال کے دروازے پہ کڑے ہو کے, ٹھیک ہے نا, ان کے لیے پنجتن پاک کے لیے پڑھا. تو ایک دفعہ عائشہ کے لیے بھی پڑھ لیتے نا. ٹھیک ہے. تو وراثت پہ آتے ہیں جی, وراثت پہ آتے ہیں, وراثت پہ, میراث پہ آتے ہیں. تو بتائیے, تو یہ صدقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو چھوڑ جاتے ہیں یہ صدقہ ہے؟ نہیں, یہ تو جھوٹی حدیث ہے, قرآن کے خلاف ہے. وورث سلیمان و داؤد جو عالم ہوتے ہیں ان کے مال و دولت دینار نہیں ہوتا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں, جو نبی کی
وہ اولاد کے لیے نہیں ہے، وہ امت کے لیے ہے کہ انبیاء کے احادیث کی قدر کرو. انبیاء درہم دینار نہیں چھوڑتے ہیں، احادیث چھوڑتے ہیں، سنت چھوڑتے ہیں. وہ امت کے لیے ہے. حدیث ہاں امت، اپنے اولاد کے لیے نہیں ہے. دیکھو وہ حدیث جو ہے حدیث کی فضیلت میں ہے، حدیث کی فضیلت میں ہے کہ انبیاء نے، دیکھ ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارے لیے کیا ورثہ کیا ہے، ہمارے لیے کیا چھوڑا انہوں نے؟ ہمارے لیے بہت پیسے چھوڑے نہیں، امت کے لیے پیسے تو نہیں چھوڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. امت کے لیے انہوں نے اپنی سنت چھوڑی ہے، اپنی ہدایت چھوڑی ہے. وہ ہدایت ان کے کیا، ان کا قول ہے، ان کا فعل ہے. جتنا علم پایا اس نے نبی کو اتنی زیادہ وراثت پائی. کیا جس سے جتنا علم حاصل کیا اس نے نبی کی اتنی زیادہ وراثت لی. نہیں، اس طرح نہیں، اس طرح کوئی حدیث نہیں، آپ بنا رہے ہیں. یہ کتاب الفروع الاصول من الکافیہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، بلکہ الفروع من الکافی میں دکھا دیتا ہوں. الفروع من الکافی جزء 7. یہ دیکھیں، باب میراث الولد، اولاد کی میراث. قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے عرض کیا، من ورث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث کون بنتا ہے؟ فقال فاطمہ علیہ السلام، فاطمہ علیہ السلام کا وارث تھی. ورثته متاع البیت والخرثاء وكل ما كان له. نبی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو گھر کا سارا سامان ورثے میں ملا ہے. والخرثاء، خرثاء بھی جو گھر میں جو فرنیچر ہوتا ہے نا، بستر، کوئی کمبل ہے، کچھ ان کا جو بستر تھا، جو بھی تھا. وَكُلُّ مَا كَانَ، اور جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملکیت تھی سب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو ملی ہے، ان کا وارث ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ جو آپ بتا رہے ہیں وہ حدیث کی فضیلت والی حدیث بتا رہے ہیں، وہ یہ ہے، وہ امت کے لیے، وہ اولاد کے لیے تھوڑی ہے. وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ داؤد، سلیمان کو داؤد سے عرش میں ملا. ہاں تو وہ بھی جو سلیمان اور داؤد والی جو ہے، وہ بھی تو وہاں پر بھی تو علم کی ہی بات ہے. نہیں، کوئی نہیں. علم ہی بات ہے. کیا ہے اصول کافی کی جو عبارت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق نے فرمایا کہ علماء کرام نبی اعظم کے وارث ہیں، اور یہ اس لیے کہ حضرت انبیاء کرام نے کسی کو درہم اور دینار کا وارث نہیں بنایا ہے. انہوں نے امت کی بات ہو رہی ہے، امت کی بات ہو رہی ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام نے میں ابھی حدیث دکھا دیا کہ بیٹی کو سارا مال ان کو ملا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اچھا میں آپ کو ایک دکھا دیتا ہوں آیا قرآن مجید کا، حضرت زکریا اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی. حضرت زکریا فرماتے ہیں اپنی دعا میں، جامع البیان عن تاویل آیۃ القرآن، ابن جریر الطبری، جو سب سے اہم کتاب ہے آپ لوگوں کی. ٹھیک ہے نا؟ اس میں کیا لکھا ہے؟ سورہ مریم میں، وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتْ امْرَأَتِي عَاقِرَةً. فرمایا کہ دیکھو، پہلی تو بات یہ ہے کہ حضرت زکریا نے دعا کیا تھا. حضرت زکریا نے یہ دعا کیا تھا، ملاحظہ کریں سورہ مریم میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. فرمایا انی خفت الموالی من ورائی وکانت امرأتی عاقرا فہب لی من لدنک ولیا. میں موالی سے ڈرتا ہوں، میرے بعد جو موالی ہے، موالی سے کیا مراد ہے وہ بھی تفسیر سے آپ کو دکھائیں گے. اور میری بیوی کی اولاد نہیں ہوتی، بیوی جو ہے اس کو کیا بولتے ہیں اردو میں؟ عاقر، جس کی اولاد نہیں ہو. تو مجھے بیٹا عطا کر، یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا وارث ہو اور آل یعقوب کا وارث ہو. ٹھیک ہے نا؟ اچھا، یہ جو وہ ڈرتے تھے موالی سے، کہ موالی جو ہے یہ ان سے ڈرتے تھے موالی، اس سے کیا مراد ہے؟ میں آپ کو وہ حدیث دکھا دوں. یہ ابن جریر الطبری کی جو تفسیر ہے، ملاحظہ کریں اس میں یہ فرماتے ہیں وَإِنِّي خِفْتُ بَنِي عَمِّي، میں ڈر رہا ہوں اپنے چچا کے اولاد سے، وَعَصَبَتِي مِن وَرَائِي، اور میرے جو رشتہ دار ہیں کہ میرے بعد، یقول من بعد ان یرثونی، کہ یہ میرے بعد میرے وارث بنیں گے. اور یحییٰ کو، یہ زکریا علیہ السلام کو ڈرتا ہے کہ ان کو احادیث ملیں گے، سنت ملیں گے چچا کے بیٹوں کو، یا مال کا ڈرتا کہ میرے مال جو جائیداد ہے یہ دوسروں کو، اغیار کو ملے گا. سنت اگر دوسروں کو ملے تو اچھی بات ہے، سنت علم اگر نبی کا ہدایت دوسروں کو ملے اس سے تو ڈر ہی نہیں ہوتا نا. دیکھو یہ ابن عباس کی تفسیر ہے،
ابن عباس تب اسی آیت کی تفسیر کرتے ہیں، حدیث نمبر 17688 عن ابن عباس قوله وإني خفت الموالي من ورائي يعني بالموالي الكلالة الأولياء أن يرثوا فوهب الله له يحيى. اس کو ڈر تھا کہ کلالہ یعنی وہ شخص جو مرتا ہے اس کی اولاد نہیں ہوتی، اس کا میراث جو ہے رشتہ داروں میں بڑھ جاتا ہے نا، اس کی اپنی اولاد ہے نہیں، وارث کوئی نہیں، اس سے اس کو ڈر تھا، اس کو ڈر تھا کہ ان کو میراث ملے گا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو یحییٰ دیا تاکہ یحییٰ کو میراث ملے. ٹھیک ہے نا. علم تو دوسروں کو ملے، انبیاء کو اس سے تو بخل تو نہیں ہوتا نا. انبیاء کو کوئی مشکل ہے کہ میں مر جاؤں دوسروں کو میری ہدایت میں لے جائے، اس سے تو نہیں. تو اس کو جو ڈر تھا اموال کا تھا. یہ اموال ہیں تو نبی کے میراث ہوتی ہے. بھائی قرآن مجید کی روح سے یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو ارث ملے مجھے، میرا وارث بنے. یہ اموال کی وراثت کی بات ہو رہی ہے، علم کی بات نہیں ہو رہی ہے. اس کے دلائل اور بھی بہت ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے. جی میں آپ کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک منٹ میں حدیث آپ کو دکھاؤں. دیکھیں یہ کتاب ہے تفسیر یحییٰ ابن سلام، یہ بھی آپ لوگوں کی تفسیر ہماری نہیں. تفسیر یحییٰ ابن سلام التیمی البصری القیروانی متوفی سنہ 200. ٹھیک ہے نا. یہ احمد بن حنبل ان لوگوں سے پہلے کے عالم ہیں. یہ سفیان ثوری ان لوگوں کے ہم عصر ہیں. جزء اول چاپ دار کتب العلمیہ. یہاں پہ سورہ مریم کی تفسیر ہو رہی ہے. یہاں پر قتادہ کا قول ہے یرثنی ویرث من آل یعقوب وانی خفت الموالی ویرث مالہ. اس نے کہا کہ مجھے ایسا شخص دے دو جس کو میری مال کی وراثت ملے. سعید نے قتادہ سے روایت کی ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے رحم اللہ زکریا، اللہ تعالیٰ رحمت کرے جناب زکریا علیہ السلام کو، ما کان علیہ من وارث، اس کے پاس کوئی وارث نہیں تھا کہ اس کو ارث میں ملے. ٹھیک ہے نا. یہ مال کی بات ہو رہی ہے. رحم اللہ زکریا. پھر حسن بصری سے روایت کی ما کان علیہ من وارث، اس کے پاس نہیں تھا کہ کوئی اس کو وراثت ملے. ٹھیک ہے نا. یہ جس کو وراثت ملے، یہ مال کی وراثت کی بات ہو رہی ہے، کیونکہ اگر مر جاتا مال سارے رشتہ داروں میں تقسیم ہو جاتا. علم کی تو بات ہی نہیں ہو رہی. جو نبی کے پاس جو علم ہوتا ہے نا، وہ تو اس کا کام ہی دوسروں کو بتانا سکھا دینا. دیکھو یرثنی و یرث من آل یعقوب ملکہم و سلطانہم، آل یعقوب کا وہ وارث بن جائے. ملکہم یہ بادشاہت ہے، یہ بادشاہت دنیائی چیز ہے، یہ علم نہیں ہے. سلطانہم، سلطان آل یعقوب علیہ السلام کی جو اختیارات ہیں، جو ان کا جو پریسٹیج ہے، یہ دنیائی چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا. اور پھر میں دیکھو میں اس کا ایک اور حدیث آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ طبقات کبریٰ جلد نمبر 2 ہے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کے مقابلے میں یہ 2 آیتیں پڑھی تھی. یہ صفحہ نمبر 315. یہ حدیث ہے کہ جاءت فاطمہ الی ابی بکر تطلب میراثا سلام اللہ علیہ. اب حضرت زہرا سلام اللہ علیہ آئے ابو بکر کے پاس اپنا میراث طلب کرنے کے لیے. وجاء العباس بن عبد المطلب یطلب میراثا، عباس بھی آئے تھے میراث طلب کرنے کے لیے. وجاء معهما علی، اور علی علیہ السلام بھی ساتھ آئے تھے. فقال ابو بکر قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا نورث ما ترکنا صدقہ. ابو بکر نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے مجھے کہ میری میراث نہیں ہوتی، جو ہوتا ہے صدقہ بن جاتا ہے، زکوٰۃ بن جاتا ہے. وما كان النبی یعول فعلی، نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اخراجات جن لوگوں کے خرچے دیتے تھے میں دے دوں گا، خرچے میں دے دوں گا، ان کا میراث کچھ بھی نہیں ہے، بس وہ سب صدقہ ہے. صدقہ کس کے پاس ہوگا؟ لازمی زکوٰۃ خلیفے کے پاس ہوگا، تو اپنے لے لیا. فقال علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے اس کے جواب میں کہا ورث سلیمان داؤد. جب اس نے کہا کہ ما ترکنا صدقہ لا نورث ما ترکنا صدقہ، علی علیہ السلام نے اس نے کہا کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے. ورث سلیمان، انبیاء کی میراث ہوتی ہے. ورث سلیمان داؤد. وقال زکریا یرثنی و یرث من آل یعقوب، اور زکریا علیہ السلام نے بھی قرآن کی آیت ہے
کہ زکریا نے کہا ہے کہ مجھے ایسا موارث دے دے کہ مجھ سے اس کو میراث ملے. تو آپ جو کہتے ہیں انبیاء کی میراث یہ غلط ہے. وقال ابو بکر ہوا ہکذا، ابو بکر نے کہا بات یہی جو میں نے کہہ دی، ختم. وانت واللہ تعلم مثل ما اعلم، اور آپ اللہ تعالیٰ یہ آپ جانتے ہیں جو میں جانتا ہوں وہ آپ بھی جانتے ہیں. فقال علی علیہ السلام هذا کتاب اللہ ینطق، امام علی علیہ السلام نے کہا یہ اللہ کی قرآن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو واضح ہے کہ امام علی علیہ السلام کہہ رہے تھے کہ یہ حدیث قرآن کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے. ان معاشر میں اللہ نور مترکنا قرآن کے فسکتوا وانصرفوا، ان کے پاس کوئی جواب نہیں تھا ابو بکر عمر کے پاس، تو امیر المومنین صاحب واپس چلے گئے یہ لوگ. ٹھیک ہے نا؟ یہ میراث دینے سے انکار کر دیا ان لوگوں نے. اگر سے انبیاء کی میراث ہوتی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار وغیرہ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو دیا گیا، تو کس لیے دیا گیا؟ جو گھوڑا تھا، کھچر تھا، دلدل تھا، ٹھیک ہے نا؟ امامہ تھا، ہاں اس کا بھی تو حصہ لگنا چاہیے تھا. بالکل بالکل بالکل. آپ پوچھیں، آپ لوگ جواب دو نا، یہ تو آپ لوگوں پہ ہے جواب دینا، ہمارا تو نہیں ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی تلوار دیا گیا، اور بھی صحابہ کو سامان دیا گیا. کیوں دیا گیا؟ اس لیے دیا گیا صدقہ تو کہ ہوتی علی نہیں نا. ان کے وارث نہیں. ہاں صدقہ، اگر صدقہ ہے تو صدقہ اس میں تو حرام ہے نا. امام علیہ السلام پہ صدقہ تو حرام ہے نا. صدقہ نہیں تھا، یہ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو دیا کیونکہ وہ سب سے زیادہ حقدار تھے اس کے. بھائی اگر صدقہ ہے، اگر صدقہ ہے تو صدقہ امام علیہ السلام پہ حرام ہے. ہاں تو صدقہ نہیں تھا، تو صدقہ نہیں تھا نا، تو میراث ہی تھا نا. پھر میراث نہیں تھا نا. میراث اگر نہیں ہے تو پھر صدقہ ہے بھائی. صدقہ امام علی علیہ السلام کو حرام خور تھے، نستجیر باللہ، حرام لے لیں. صدقہ تو ان پہ حرام ہے. صدقہ تو نہیں ہے نا، صدقہ تو نہیں ہے. اس کے نبی ان کے اخراجات. بھائی اگر میراث نہیں ہے، اگر میراث نہیں ہے تو صدقہ ہے. صحیح ہے، صدقہ نہیں، وہ گفٹ تھا. یہ کہاں سے روایت لکھا ہے؟ اگر میراث نہیں ہے تو صدقہ ہے نا. ہاں یہ گفٹ ہے. گفٹ کہاں سے ملتا؟ وہ تو ابو بکر نے نہیں کہا کہ گفٹ ہے. وہ ان کے وارث نہیں نہ تھے، حضور کو وارث مطلب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس کو بھی، حضرت علی کو بھی، سب کو. چلیں روف صاحب، پروگرام لیٹ ہو گیا بھائی، پروگرام لیٹ ہو گیا. روف صاحب آپ پان کھاتے ہیں جناب؟ تو آپ سے باقی، ہاں تو یہ کہنے کا مطلب یہ کہ باغ فدق پہ وہ. اچھا یہ بتائیں کہ وہ آپ کے کلیم صاحب جو ہے نا، کلیم صاحب وہ نخرے بڑے کر رہے ہیں کہ بھائی میں مناظرہ نہیں کروں گا. بھاگنے کے چکر میں آپ کے خیال میں کیا چکر ہے ان کا؟ ہاں نہیں، وہ بھاگنے کے چکر نہیں، وہ تو اپنا وہ کہہ رہے کہ آپ ان کو مطلب کہ جواب نہیں دے رہے، رپلائی نہیں کر رہے ہیں. وہ جب اس کا کوئی پیغام ہی نہیں آیا تو ہم کیا جواب دے دیں بھائی؟ ہم تو منتظر ہیں کہ آپ اپنے شرائط پہ گفتگو کرو. تو ہم ان کے لیے بات کریں، آپ ان سے حضرت سے. نہیں ہماری جانب سے زیادہ چینل کھولنے کی بابا جان ہمارے چینل ہے اور میرا آپریٹر چینل ہے. ٹھیک ہے نا بابا جان؟ ہاں وہ ایک زیادہ چینل کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. بابا جان نے بھی کہا کہ ان کی جانب سے کوئی پیغام نہیں آیا، اور میرے آپریٹر نے بھی کہا کہ ان کی جانب سے کوئی پیغام نہیں آیا. تو ہم کس چیز کا یہ زیادتی ہے نا، جھوٹ کہہ رہا نا. کہتے ہیں کہ مجھے اگنور کیا بھائی مجھے نظر انداز کیا. اور بھائی کیا وہ کوئی یہ کون کہتا ہے نظر انداز کیا نا؟ اور بھائی وہ جو کالج کی چوکریاں ہوتی ہیں نا، کالج کو آپس میں دوستی ہوتی ہے، وہ شکوے گرل فرینڈ والے شکوے نا کہ مجھے نظر انداز کیا، وہ ان کی باتیں کر رہی ہے کہ نہیں بھائی؟ اس نے نخرے بڑے کیے ہیں، جو بھی اس نے نخرہ کیا ہم نے مان لیا بھائی، شرائط وغیرہ، پھر بھی کہتا کہ مجھے نظر انداز کیا. نہیں مطلب مناظرہ کے لیے شرائط تو سب ہے یہ کہ کس شرائط میں ہوگا. وہ گالی نہیں دیں گے، وہ گوئی نہیں کریں گے، یہ تو ہے. شرائط رکھنا ہمارا کام ہے یا اس کا کام ہے؟ اس نے ہمیں چیلنج دیا نا، وہ کیوں شرائط رکھ رہا ہے؟ اس کا فریضہ تھا کہ ہم سے پوچھ لیتا ہے کہ بھائی آپ کیا شرائط ہے. اس نے ہم سے تو کبھی پوچھا نہیں. وہ بھی رکھیں گے، آپ بھی رکھیں گے. وہ نہیں شرائط میں تو دونوں آدمی کیوں وہ رکھے گا جب اس نے ہمیں دعوت دیا نا. میں آپ کو اگر دعوت دیتا ہوں کہ میرے گھر آ جاؤ، آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی میں آپ کے گھر آؤں گا کہ تم اگر گھر میں چاول پکاؤ گے تو میں آؤں گا بھائی، یا کہہ دو کہ میں چاول نہیں کھا سکتا بھائی، میں اس صورت میں آؤں گا کہ بھائی میرا شوگر ہے، میں چاول نہیں کھا سکتا، چاول نہیں پکانا. یا آپ کا میں تو شرط نہیں رکھ سکتا نا کہ آپ میرے گھر آ رہے ہیں تو بھائی آپ جو ہے نا اس طرح کا تحفہ لے کے آ جاؤ. یہ تو ہو سکتا ہے بھائی کہ میں آپ پہ شرط لاگو کر دوں. ایسا کہ ہم حضرت سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. کیا فرما رہے ہیں؟ صوفی کلیم رضوی مذہب سے کیا کرتے ہیں؟ ہم کانٹیکٹ کر کے پتا کرتے ہیں کہ ہے کہ نہیں مناظرہ آپ کا 13 تاریخ کو.
اس نے بولا ہے کہ مناظرہ جو ہے منسوخ ہے. میں نے یہی سنا ہے. ہم تو آئیں گے بھائی, ہم تو 13 تاریخ کو آئیں گے. وہ نہیں آیا تو ہم اعلان کریں گے کہ جیت گئے. صحیح ہے, لازمی. موضوع کیا ہے آپ کا؟ موضوع کیا ہے؟ موضوع ہے وہ شیخین ہے, شیخین کا وہ اگر سے حضرت مان لیجیے نہیں آئے تو حدیث کرتاس پہ ہم آپ سے بات کریں گے. نہیں, اس دن ان کا کام ہے بھائی. حدیث کرتاس پہ آپ جب مناظر کرنا چاہیں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. ہم مناظر جب آپ کرنا چاہیں ہم حاضر ہیں. ہاں, لیکن اس دن آپ سے مناظر نہیں ہوگا. ٹھیک ہے نا, اس دن آپ سے مناظر نہیں ہوگا. 13 تاریخ کو نہیں, لیکن کسی اور تاریخ کو. بالکل ہمارے سر آنکھوں پر. ہم سسٹم بنانا چاہتے ہیں کہ ہر ہفتہ کچھ نہ کچھ بات ہو. صحیح, کوئی نہ کوئی موضوع پہ. ہم یہ سسٹم بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہر ہفتے جو ہے اردو کا چھوڑ دیتے ہیں. میں تو تک گیا ہوں اردو والوں سے. میں تو یہ کرتا ہوں کہ بھائی اس کو مہینے میں 2 دفعہ رکھ دو. ہاں, میں اسی فکر میں ہوں. ہر ہفتہ جو ہے نا, ہمارے بہت ساری مصروفیات ہیں, ضروری کام ہے, ہم ان سے رہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, ہر ہفتہ آپ بات کریں گے تو ہم لوگ بھی کتابوں میں لگے رہیں گے, مطالعہ کریں گے. ہاں, سوال جواب میں لگے رہیں گے. آپ بس زیادہ ہمارے سوال جواب میں رہیں گے نا. آپ جو ہے نا, پھر آپ اگر ایمانداری سے کام لیں پھر آپ شیعہ بن جائیں گے بہت جلدی. نہیں, الحمدللہ ہم تو اہل سنت وال جماعت ہے, ہماری آنکھیں کھلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, وہ آپ ظاہر میں کہہ دیں نا, دل کی بات اور ہے نا, اندر کی بات جو کسی کو کہہ نہیں سکتے نا اللہ کے سوا, وہ دل میں جو آپ شیعہ بن جائے گا نا, وہ تو ہے نا. آپ سے بات کرنے کے لیے ہمیں ٹریننگ ایک شیعہ عالمی دے رہا ہے جو ایران سے پڑھ کر آیا ہے. وہ میرے دیکھیں, ٹریننگ جس سے منزل لے لیں آپ. ٹھیک ہے نا, وہ ہمارے پاس جو باتیں ہیں, جو دلائل ہے, اس کا جواب کسی کے پاس نہیں, کیونکہ یہ میرے دلائل نہیں, یہ اہل بیت علیہ السلام کے دلائل. اچھا, آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے, وہ آپ کے تشریف آوری کا ایک اور بھی فائدہ ہوگا نا, کہ آپ کی وجہ سے بہت سارے اور مزید لوگ شیعہ ہو جائیں گے. آپ خود نہ بھی ہو جائیں نا, کہہ دے کہ میں نہیں ہوتا, میں نہیں, ضد میں آ کر اور بھی بہت سارے شیعہ ہو جائیں گے. آپ کو ہم تو دعوت فکر دے رہے ہیں کہ آپ ایک بار سوچئے, اہل سنت وال جماعت کی کتاب پڑھ لیں, امام اعظم ابو حنیفہ کو پڑھیے, امام شافعی, امام مالک کو پڑھیے, سب کو پڑھے ہی ہیں. ایک بار آپ احمد رضا خان قاضی بریلوی کو پڑھیے. سب کتابیں پڑھنا یہ تو ناممکن ہے, کیونکہ کتابیں اتنی زیادہ ہیں, اتنی زیادہ. نہیں, وہ تو ہے. ایک بار امام احمد